दोस्तों, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है में आप देखने वाले हैं कि इसमें जो रिदा है उसके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो नाज़नीन है वो बहुत ही चालाक लड़की है। वो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के जादू टूने के ज़रिए वो रिदा के शोहर को हमाद को हासिल कर चुकी है। और उसका मकसद ये है कि अब वो रिदा को किसी तरीके से इस घर से निकाले और उसके बच्चों को अजीज़ें दे देकर मार डाले और ख़ुद अकेले ही इस घर पे हुक्मरानी करे। यहाँ पे दोस्तों आप देखने वाले हैं कि हमाद जो है वो आंखें बंद करके नाज़नीन पर भरोसा करने लगा है। वो रिदा की कोई बात नहीं मानता। रिदा उसे अपने सामने बिल्कुल एक हकीर रास्ते में गिरी हुई चीज़ महसूस हो रही है। वो ये भूल चुका है कि रिदा उसकी पहली बीवी और उसके बच्चों की माँ है। और यहाँ तक कि वो रिदा के साथ सिर्फ बदतमीज़ी नहीं करता बल्कि वो अपनी माँ के साथ भी बहुत बुरा बिहेवियर रखने लगा है। ये सब नाज़नीन जो है उसकी माँ के जादू टूने का असर है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बहुत ही बगैरत औरत है। वो जो रिदा की जो सास होती है वो रिदा से बहुत मोहब्बत करती है और वो उसे अपनी बेटी मानती है। और यही बात नाज़नीन की माँ को पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो सुल्ताना बेगम जो है वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से वो रिदा और उसकी माँ को उस घर से निकाल दे। और वो उसके लिए दिन रात प्रोपेगेंडा कर रही है और अपने अमल के ज़रिए वो रिदा को इस घर से निकालने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। रिदा जो होती है वो अपने शोहर हमाद से माफ़ी भी मांगती है। उसे कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे मेरे बच्चों के सदके माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप मेरे शोहर हैं और मेरे बच्चों के बाप हैं। और दूसरी बात यह है कि आप मेरी वजह से अम्मी को तकलीफ़ दे रहे हैं। उसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि उनके बहू और सास की जो मोहब्बत है वो लाजवाब है। वो दोनों एक दूसरे से बेटी और माँ से बढ़कर मोहब्बत करती हैं। रिदा जो है वो उसे अपनी माँ से बढ़कर मानती है और रिदा की सास भी वो रिदा को बहू नहीं बेटी तस्लीम करती है और उसके साथ कोई भी ज़्यादती वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमाद के इस रवैये की वजह से रिदा की जो सास होती है वो उसे देख कर उसका दिल करता है। वो कहती है कि वो इस नाज़नीन को किस तरीके से इस घर से निकाले। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि नाज़नीन बहुत चालाक लड़की है। वो ऑफिस में भी ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से उनके बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो नाज़नीन को किसी सूरत भी अपने ऑफिस में जॉब नहीं देगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि हमाद जो है उसके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, बजाय इसके कि वो नाज़नीन को एहसास दिलाता कि वो इस मौके पर गलत है। उल्टा उसने नाज़नीन का ही साथ दिया, क्योंकि वो नाज़नीन ने जादू टूने के ज़रिए उस पर ऐसा दम करवा दिया है कि उसे नाज़नीन की कोई भी गलत बात भी बुरी नहीं लगती। और दोस्तों आप देखेंगे कि अगर हमाद उसे डांटने की कोशिश भी करता है तो वो ऐसी हरकतें करती है कि हमाद जो होता है वो बेबस हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि नाज़नीन जो है उसके बच्चों को जब मारे पीटेगी तो हमाद जब उससे कहेगा तो वो अपने ऊपर एक तेल गिराएगी और उसे अपने आप को आग लगाने की धमकी देगी, जिसकी वजह से हमाद जो होता है वो बेबस और लाचार हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि हमाद की जो बेटी है वो अपने बाबा को फ़ोन करती है, क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत ही मोहब्बत करती है। वो दोनों बहन भाई अपने बाबा को आइडियलाइज़ करते हैं और वो उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जब अपने बाबा को फ़ोन करेगी छुप के, अपनी माँ से छुप के फ़ोन करेगी, तो उसके बाबा जो हमाद होते हैं वो बार बार उसकी कॉल को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बार बार अपने बाबा को फ़ोन करती है। उसके बाबा उस वक्त नाज़नीन के पास बैठे होते हैं और वो अपनी बेटी की कोई बात नहीं सुनते और बार बार फ़ोन कट कर देते हैं। और यही बात उसकी बेटी से हज़म नहीं होती और वो इतनी टेंशन लेती है कि वो बेहोश हो जाती है। अचानक से रिदा जब देखती है कि उसकी बेटी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही तो वो उसे ढूंढने लगती है और अपने बेटे और अपनी सास को भी बुलाती है कि अम्मी मुझे
رانیہ جو ہے وہ کہیں بھی مل نہیں رہی۔ وہ سارے اسے گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کہیں بھی انہیں نہیں ملتی تو اچانک سے ردا کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اسٹور روم کی طرف جاتا ہے۔ وہاں پہ وہ اس کی جو بہن ہوتی ہے، پیاری سی ڈول جیسی گڑیا جو ہوتی ہے، وہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بے ہوش ہوتی ہے اور وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کے بتاتا ہے کہ ماما رانیہ جو ہے وہ وہاں پہ ہے اور وہ مل گئی ہے۔ جب وہ دونوں ساس اور بہو وہاں پہ پہنچتی ہے تو وہ بے ہوش ہوتی ہے اور وہ جلدی سے اس کو اٹھاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتی ہیں۔ ڈاکٹر انہیں بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ تم اتنی سی بچی کی پرواہ نہیں کرتی ہو، بچی کے ذہن میں ایسی کون سی ٹینشن آئی ہے کہ اس نے سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات سن کے ردا کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو کبھی اپنی بیٹی کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نازنین جو ہے وہ ردا کی سوتن بن چکی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ردا کا نازنین کے ساتھ بہت اچھا رشتہ تھا، وہ اسے اپنی بہن ایکسیپٹ کرتی تھی اور حماد بھی اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن اس نازنین کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد درہم برہم ہو کے رہ گئی ہے۔ حماد جو ہے جو ردا کے بغیر ایک پل گزار بھی نہیں سکتا تھا، گزارنا تو دور کی بات، اسے دور رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اب اسے ردا کی ہر بات بری لگنے لگی ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں پہ بھی غصہ کرنے لگا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کے سامنے بہت کم آئے اور ان کی آواز تو وہ بالکل بھی نہ سنے، اور وہ نازنین کے ساتھ بہت خوش دکھائی دے رہا ہے اور نازنین بھی حماد کو حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو آسمانوں پہ اڑتا ہوا محسوس کر رہی ہے، کیونکہ وہ ردا سے حماد کو چھین چکی ہے۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ جب نازنین اور حماد کی سہاگ رات ہوتی ہے تو ردا جو ہوتی ہے وہ بیچاری راتوں کو اٹھ کے روتی ہے اور اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی مجھے اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نازنین کی ماں جو ہے وہ ایک فتنہ پرور عورت ہے، وہ جادو سیکھنا اور سکھانا اس سب کو جائز سمجھتی ہے، حالانکہ اسلام میں یہ سب حرام ہے۔ اور یہاں پہ ردا کی جو ساس ہوتی ہے وہ اس کو تسلیہ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر حماد نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے خود کے ساتھ بھی کبھی کچھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے تم ٹینشن لینا بند کر دو۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ ردا جو ہے وہ جب اپنی ساس کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اپنی ساس کو سنبھالنے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ اس کی ساس نے اس کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے اٹھاتی ہے۔ یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ جادو ٹونے کے ذریعے ردا کی جو ساس ہے نازنین کی ماں اسے اتنا بدزن کر دے گی کہ وہ ردا کو دھکے مار کے اپنے گھر سے نکالے گی، حالانکہ وہ اتنی محبت کرتی تھی ردا سے کہ وہ اس کو اپنی بیٹی مانتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں دوستوں کہ اس شیطانی عمل کے ذریعے وہ ردا کی ساس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالے گی اور اس کو جو حماد کا کولیگ ہوتا ہے ساتھ، اس کے ساتھ ردا کو انوالو کرے گی، اس کے ذریعے وہ ردا کو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ ردا کا کوئی قصور نہیں ہوگا، وہ صرف حماد سے محبت کرتی تھی، وہ کہتی ہے کہ وہ حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر سانس گزارنا چاہتی ہے۔ حماد نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا، اس کے باوجود اس نے کبھی حماد کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچا تو دور کی بات وہ کر ہی نہیں سکتی۔ حماد جو ہوتا ہے اسے ردا کی کوئی قربانی بھی یاد نہیں رہتی، اسے یاد رہتا ہے تو وہ اتنا کہ صرف وہ ردا سے نفرت کرتا ہے، اسے یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ ردا جو ہے وہ اس کے بچوں کی ماں ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت برا کر رہا ہے۔ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ساس جو ہے وہ کہاں تک ردا کے خلاف لڑ پائے گی۔ نازنین اور اس کی ماں سے آہستہ جو ردا نازنین ہوگی وہ اس کے سارے گھر پہ قبضہ کر لے گی اور وہ ہر چیز کو اپنے انڈر میں کرے گی اور ردا کو اس کی اجازت کے بغیر سانس نکالنا بھی محال ہوگا، کیونکہ ہر چیز وہ اپنی گرفت میں لے گی
اور اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گی، اور حماد کے سامنے اتنی معصوم بن جاتی ہے کہ جیسے اسے دنیا کا پتہ تک نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بہت شاطر دماغ لڑکی ہے، وہ بہت ہی چالاک ہے، وہ بہت چالاکی سے اپنے اس گھر کا سارا سرکس جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے گی، اور اس کی ماں اور نازنین دونوں اس گھر پہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ وہ حکومت کرے۔ ہر وقت وہ خواب دیکھتی تھی، اب ان کے خواب کو تکمیل مل گئی ہے تو وہ رضا کو کسی قسم کی ڈھیل نہیں دے گی۔ رضا اس کے باوجود اپنی زبان بند رکھے گی، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ حماد اس کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن نازنین کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ رضا یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ رضا کی جو ساس ہے وہ مر جائے گی، کیونکہ وہ رضا کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ رضا کے جو بچے ہیں ٹیپو اور رانیہ، وہ دونوں بڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اور وہ دونوں کا خواب ہوگا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کچھ ایسا کرے، اپنی ماں کے لیے کچھ ایسا کرے کہ اس کی ماں پچھلے سارے غم بھول جائے۔ واقعی یہاں پہ تو سب دیکھیں گے کہ رضا جب اپنے بچوں کو پھلتے پھولتے دیکھتی ہے تو خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، اور وہ حماد کو آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میرے لیے میری کل کائنات جو ہے وہ میرے بچے ہیں۔ حماد کا میری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور میں آئندہ کبھی حماد کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ حماد کو بلا نہیں پاتی، کیونکہ وہ ان دونوں کی محبت کی شادی ہوتی ہے۔ حماد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بدتمیز ہوتا ہے۔ اس نے جب رضا کو کسی پارٹی اور فنکشن میں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو فوراً ہی اس کو دل دے بیٹھا تھا، اور جب اس نے اپنی ماں سے بات کی تو اس کی ماں کو بھی، جب اس کی ماں نے رضا کو دیکھا تو رضا بھی اسے بہت پسند آئی، اور فوراً سے پہلے اس کے گھر رشتہ لے کے پہنچ گئی۔ حماد جو کہ ویل ایجوکیٹڈ اور جو بہت اچھی پوسٹ پہ تھا، تو اس کی گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے ان دونوں کی اس طریقے سے شادی ہو گئی۔ حماد جو ہے وہ نازنین کے آنے سے پہلے تک رضا کے ساتھ بہت ہی خوش تھا۔ وہ رضا کی ہر بات کو حرف آخر تسلیم کرتا تھا۔ رضا کے زبان سے ایک لفظ جو ہے وہ نکلتا بعد میں تھا، اور وہ اسے پورا پہلے کر دیتا تھا۔ اور نازنین جو ہے وہ یہاں پہ ان دونوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن کے اس گھر میں آئی، جب وہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے آئی اور ان کے گھر میں آ کے پناہ گزین ہوئی۔ رضا جو ہے وہ چونکہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، جو حماد ہوتا ہے وہ صبح سویرے آفس چلا جاتا ہے تو رضا بور ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی نازنین اس گھر میں آئی تو رضا نے اس کو اپنی بہن ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کر لیتی، اس کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر لیتی، کیونکہ وہ نازنین کو اپنی بہن مانتی تھی۔ لیکن نازنین نے جب اس گھر میں آئی، دیکھا رضا کی پوزیشن کو دیکھا، تو وہیں پہ اس کی نیت بدل گئی، اور اس نے کہا کہ وہ رضا کو کبھی سکھ سے رہنے نہیں دے گی۔ اور واقعی اس نے پہلے دن سے اپنے دل میں ٹھان لی تھی، اور اس نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس کی ماں نے پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جورے کے غلام سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، لیکن وہ نازنین تھی۔ اس نے کہا کہ وہ نازنین جو ایک بار ٹھان لیتی ہے وہ اس کو کر گزرتی ہے، اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں حماد کو حاصل نہ کروں۔ اماں میرے لیے جو کر سکتی ہے تو کر، میں اپنی طرف سے ہر وہ کام کروں گی، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ میں نے ہر طریقے سے حماد کو حاصل کرنا ہے، اور میں حماد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ حماد کو اپنے رنگ میں ڈھالنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ دل کا بہت کچا ہوتا ہے، جب ایک طرف سے تھوڑی سی بھی کمی ملتی ہے تو وہ دوسری عورت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن اس میں رضا کا بھی بظاہر کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ حماد کو اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی۔ وہ مجازی خدا سمجھتے ہوئے اسے سجدہ تک کرنے کو تیار تھی، لیکن حماد نے اس کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اسے رسوا کر دیا۔ یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ رضا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی ساس کو فون کر کے بتاتی ہے،
اور اسی بات میں حماد جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور ردا جو ہے وہ آہستہ آہستہ حماد کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے میری ماں کی نظروں میں مجھے گرا دیا ہے، اب میں تمہیں گر کے دکھاؤں گا کہ گرنا کیسا ہوتا ہے۔ ردا اس کو تسلیات دیتی ہے، اس کے آگے واسطے کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، معافیا مانگتی ہے، لیکن حماد اس کی کسی بات کو نہیں مانتا۔ یہاں تک کہ ردا جو ہوتی ہے وہ حماد کے پاؤں میں گر جاتی ہے، اس کے قدموں میں، اور اسے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر مجھ سے انجانے میں یا جانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ میں آپ کے بغیر بالکل ادھوری ہوں۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے اور میں آپ سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے 2 بچے ہیں جو کہ ہماری کل کائنات ہیں۔ ہمارا گھر کسی جنت سے کم نہیں ہے، اس لیے حماد میں آپ سے معافی مانگتی ہوں ہر اس غلطی کی جو میں نے کی ہے۔ لیکن حماد جو ہوتا ہے اس کے حواسوں پہ مکمل طور پر نازنین چھا چکی ہے، اور وہ اسے ردا کی کوئی بات بھی اس کے دل کو چھو کے بھی نہیں گزرتی۔ نازنین بہت چالاک لڑکی ہوتی ہے، وہ اسی کے دفتر میں جاب کرنے لگتی ہے، اور ردا کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اس کی پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو آہستہ آہستہ ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی پتہ اسے ایسے چلتا ہے کہ حماد کا رویہ اس سے دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا، اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ حماد اس سے دور جائے، اور اس نے حماد پہ نظر رکھنا جب شروع کی تو اس کو پتہ چل گیا کہ فساد کی جڑ کوئی اور نہیں بلکہ خود نازنین ہے۔ اس نے نازنین کو سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا نازنین نے ہی ردا پہ الزام لگانے شروع کر دیے، اور حماد کو ایسی ایسی باتیں بتا کے اس نے ردا اور حماد کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ردا کی جو محبت ہے وہ پاکیزہ تھی، لیکن نازنین شیطانی عمل سے حماد کی زندگی میں آئے، اور اس کی یہ جو چالاکیاں ہیں وہ زیادہ دیر چل بھی نہیں پائیں گی، کیونکہ شیطانی عمل شیطانی ہی ہوتا ہے، اور یہ ویسے بھی اسلام میں بھی حرام ہے۔ نازنین جتنی مرضی خوشیاں منا لے، بالآخر حماد کو ردا کی طرف ہی لوٹنا ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اور وہ ردا سے سب سے پہلے اس نے ردا سے محبت کی تھی، نہ کہ نازنین سے۔ نازنین تو بہت بعد اس کی زندگی میں آئی تھی۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ نازنین آہستہ آہستہ اس گھر کی ہر اس چیز پہ قبضہ کر لے گی جو کہ ردا اپنی مانتی تھی، کیونکہ ردا کو بہت مان تھا۔ وہ کہتی تھی کہ حماد کبھی اسے نہیں چھوڑے گا، اور اس نے ایک دفعہ نازنین کو چیلنج بھی کیا تھا کہ اگر حماد مجھے چھوڑتا ہے تو میں اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور وہ آہستہ آہستہ ردا کو اس بات کا احساس دلائے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس گھر پہ خود اکیلے حکمرانی کرے، اس لیے وہ ردا کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ حماد کے بچے جو ہیں جب بھاگتے ہوئے ہمارے اپنے بابا کے پاس آئیں گے، اس کے بابا اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات بھی اس کے بابا کو بری لگ جائے گی، اور وہ بچوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ردا کی انٹری ہوگی، اور وہ کہے گی کہ اگر آپ کو کوئی غصہ ہے مجھ پہ تو آپ مجھ پہ نکالیں، خبردار آج کے بعد آپ نے میرے بچوں کو ہاتھ تک بھی لگایا۔ اور یہاں پہ دوستو ان دونوں کے دوران بہت ہی تلخ کلامی ہوگی، اور حماد جو ہوگا وہ ردا کو بازو سے پکڑ کے گھر سے نکال دے گا، اور اسے کہے گا کہ تم جہاں مرضی چلے جاؤ، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ردا چونکہ اس کے بچے یہاں ہوتے ہیں، وہ حماد سے کہتی ہے کہ اگر میں رہی تو صرف اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ردا جو ہے وہ حماد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور اسے کہے گی کہ پلیز مجھے ایک چھت کا سہارا دے دو، اور اپنا نام کبھی میرے نام سے مت ہٹانا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نازنین ایک اور چال چلے گی۔ جب وہ ردا کی باتیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اسے ردا کو کس طریقے سے حماد کی زندگی سے نکالنا ہے۔ وہ دن رات دونوں ماں بیٹیاں مل کے یہ اسی کام میں لگی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ردا جو ہوتی ہے وہ جھکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے اور جانتی ہے کہ حماد کبھی بھی اس کے بچوں کو یہاں سے اسے لے کے نہیں جانے دے گا، اس لیے وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ایک نوکر کی حیثیت پہ بھی رہ لوں گی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، جس حال میں بھی مجھے حماد رکھے گا میں رہ لوں گی۔ لیکن یہاں پہ نازنین اس کی زندگی کو اتنا اجیرن کر دے گی کہ ردا جو ہے وہ اس گھر سے جانے کے بارے میں سوچنے لگے گی،
اور یہ سوچتے ہوئے بھی اس کی جان نکلتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے بھول پائے گی، وہ اپنے بچوں کے بغیر کیسے رہ پائے گی، لیکن نازنین کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس کی یہ جنونی کیفیت دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ حماد کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں اور ردا کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وہ ہر وقت ردا کی یادوں میں کھویا رہے گا اور یہ بات بھی نازنین سے ہضم نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ حماد کا جو دوست ساتھ تھا وہ جو ہے وہ نازنین کو آہستہ 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 اپنے پیچھے چلانا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ ردا کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے دلانا چاہتا تھا جو کہ اس کے حماد کی زندگی میں تھا۔ وہ ردا کو اپنی بہن مانتا ہے اور اس لیے رانیہ اور ٹیپو جو ہوتے ہیں وہ دونوں بڑے ہو کے بہت اچھے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ جو ٹیپو ہوتا ہے وہ اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آفیسر لگ جاتا ہے، اور رانیہ بھی اسی طریقے سے پڑھ لکھ کے ایک بہت کامیاب بزنس مین بن جاتی ہے۔ اور ان دونوں کو اپنے بابا کی کبھی یاد بھی نہیں آتی، اور وہ اپنی ماں کو اپنی جنت سمجھتے ہیں، اور ان دونوں کو اس طریقے سے سینچتے ہیں اپنی ماں کو کہ اسے کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن اس کی ماں کے دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے، اور وہ حماد کی صورت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ حماد اس کا پہلا اور آخری شوہر تھا، اور اس کی محبت تھی، اس کے بچوں کا باپ تھا۔ لیکن حماد جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب نازنین جو ہوتی ہے وہ اپنے شیطانی عملوں میں لگی رہتی ہے، اور وہ بہت دیر تک جب ان کے گھر میں کسی بچے کی امید نہیں ہوتی تو حماد جو ہوتا ہے وہ نازنین سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی خوشگپیوں کے بغیر گھر کی ویرانی جو ہوتی ہے وہ بندے کو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور یہی واقعہ جو ہے وہ حماد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ حماد جو ہوتا ہے وہ اسے آہستہ آہستہ اپنے بچے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں بڑھاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حماد جو ہوتا ہے اس کو سوتے جاگتے جو ہے وہ ردا کی شکل نظر آتی ہے، اپنے بچوں کا رونا یاد آتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے معصوم بچے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو کہ اس گھر کے واحد پھول تھے۔ اس نے اپنے ان پھولوں کو کھلنے سے پہلے ہی اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور ردا جو ہے وہ بہت خوش اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک دن جب نازنین اور حماد کسی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو ردا کے جو دونوں بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو زبردستی مارکیٹ لے کے جاتے ہیں شاپنگ کروانے کے لیے، کیونکہ وہ ہر وہ چیز اپنی ماں کو دلانا چاہتے ہیں جس سے اس کی ماں محروم رہی ہوتی ہے۔ ان دونوں نے اپنی ماں کے دونوں ساڑوں سے ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اور وہ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ حماد کو جب اچانک سے اپنے بچے نظر آتے ہیں تو ایک دم سے اس کے قدم وہیں پہ رک جاتے ہیں اور اس کا دل تھم سا جاتا ہے۔ جتنی مرضی نفرت کرتے ہوں لیکن اپنا خون اپنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ حماد کا خون فوراً سے پگھل جاتا ہے۔ ردا بھی حماد کو دیکھ لیتی ہے، لیکن ایسے فیل کرواتی ہے کہ اس نے حماد کو دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی وہ حماد کو جانتی ہے۔ اور بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں، اور یہ بات حماد سے ہضم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ حماد بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے لیے گھر کا جو پہیہ چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہاں پہ نازنین جو ہوگی وہ ردا کے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ نچانے کی کوشش کرے گی، ہتھیلی پہ نچانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ جو ٹیپو ہے وہ ایک بہت بڑا کامیاب بزنس مین اور ایک بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے، اس لیے وہ اسے اپنی ظلم و ستم کی کہانیاں سنائے گی اور اس کو آہستہ آہستہ اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دے گی۔ اور یہ بات ردا سے مخفی رکھے گی۔ ردا کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا بیٹا جو ہے پہلے شوہر اور اب اس کا بیٹا نازنین سے ملتا ہے۔ جیسے ہی ردا کو پتہ چلے گا تو ردا جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہے گی کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر نازنین۔
یا تم نازنین سے ملنے جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے میرے بیٹے بن کے رہو گے۔ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس گھر سے ابھی اور اسی وقت چلی جاؤں گی اپنی بیٹی کو لے کے۔ یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ٹیپو جو ہوگا وہ اپنی ماں کو یقین دلائے گا کہ آپ صرف میری ماں ہیں اور وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میرے بابا ہیں، میں ان کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے دل کے اس دریچے کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ جب ردا اپنے بیٹے کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سنے گی اور اسے احساس ہوگا اسے اپنے بیٹے کی باتوں میں کسی محرومی کا احساس ہوگا، تو وہ یہیں پہ خاموش ہو جائے گی اور آگے کوئی بات نہیں کرے گی، اور اس کا بیٹا بھی اس کو پوری طرح سے یقین دلاتا ہے کہ ماں، میں دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی ماں اور بہن کو نہیں، کیونکہ میں ان دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں جس چیز سے محبت کرتا ہوں وہ جنون کی حد سے بڑھ کر کرتا ہوں، اور میں اسے کبھی چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نازنین سے میں ایک ایسا گھناؤنا بدلہ لوں گا کہ اسے خود بخود احساس ہو جائے گا کہ اس نے کسی کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ نازنین کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ نازنین جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتی تھی اور ردا کو احمق، اور یہاں پہ اس کی جو چالاکی ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ حماد جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ اسے جوانی کی اپنی غلطیوں، کچھ بڑھاپے کی، اسے جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وہ دن بدن اس کی صحت جو ہے وہ گرتی جائے گی، اور اسے احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس نے اپنے جنت کو اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر ڈالا ہے۔ تو وہ اپنے گلٹ میں ہی دن بدن اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ چارپائی سے اٹھ بھی نہیں پائے گا، اور نازنین یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ اسے اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ وہ جاب کرنا شروع کر دے گی۔ جب وہ جاب کرنا شروع کرے گی تو وہ اب ٹیپو سے ہی بات کرے گی کہ وہ اس کے بابا بیمار ہے اور اسے اس کے واسطے دے گی، تو وہ اسے اپنے آفس میں رکھ لیتا ہے۔ اور یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی چلاکیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ ٹیپو کی جو جائیداد ہوتی ہے، اس کا آفس ہوتا ہے، اس کا بزنس، اس پہ وہ حکمرانی کرنے کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی احمقانہ سوچ ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی ماں کے ساتھ کی ہوئی ہر زیادتی کا پتہ ہوتا ہے کہ اس عورت نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ جیسے ہی نازنین اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً ہی ٹیپو کے سامنے اپنی ماں کی شکل لہرا جاتی ہے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے۔ راتوں کو اٹھ کے جب اس کی ماں اس کے بابا کے لیے روتی تھی تو ٹیپو جو ہے وہ سب کچھ دیکھتا تھا، لیکن اپنی ماں کو کبھی فیل نہیں کرواتا تھا، اور اس نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی ماں کو اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلائے گی۔ اور یہاں پہ وہ نازنین کے آگے کانٹے بچھانا شروع کر دیتا ہے اور ایسے جال بنتا ہے کہ نازنین خود بخود اس کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتی ہے، اور حماد چونکہ وہ بھی اسے بدظن ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم گھر سے صرف اس لیے جاتی ہو کہ تم غیر مردوں کے ساتھ گھوم سکو اور مجھ سے جان چھڑا سکو۔ نازنین اس بات پہ وہ بہت باویلا مچاتی ہے، لیکن حماد بھی اپنی بات پہ ڈٹا رہتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، تو اس کا بیٹا اس کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے گھر لے آتا ہے۔ حماد جو ہوتا ہے وہ ردا کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے ردا کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور وہ ردا سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ردا اسے کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کو معاف کر سکوں، اس لیے اگر آپ کو اس گھر میں رہنا ہے تو میرے سامنے کبھی مت آئیے گا اور نہ ہی مجھے بلانے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ساری باتیں جب ٹیپو سنتا ہے تو اس کو وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کبھی ایسی فیملی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ ہماری فیملی بہت ہیپی ہو اور ہم ایک ساتھ بہت خوش رہیں۔ وہ اپنی ماما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں صرف اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے اور تم اس کو گھر میں لے آئے ہو، مجھ سے اس سے زیادہ کی توقع مت رکھنا۔ یہاں پہ دیکھیں گے دوستو آپ ٹیپو جو ہے وہ لاجواب ہو جاتا ہے اور وہ چپ کر جاتا ہے، لیکن ردا بظاہر تو یہ ساری باتیں کر لیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر ردا جو ہے وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ کبھی یہ بات برداشت بھی نہیں کر سکتی کہ وہ حماد کے ساتھ کے بغیر رہے گی، کیونکہ حماد نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، ردا نے نہیں۔ ردا جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو اس کا دل ہوتا ہے وہ اس کا نہیں، وہ حماد کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ حماد سے اتنی محبت کرتی تھی۔ لیکن کچھ ایسے غلط واقعات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جو دوریاں پیدا ہوئی تھی، یہ شاید قدرت کا ایک ملانے کا طریقہ تھا کہ وہ ان دونوں کو ایک گھر میں لے آتی ہے، اور وہ اس کے جو دونوں بچے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے بابا کو اپنی ماما کی ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ اسے اور زیادہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور ماں کو اپنی ماں کو بھی احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بابا آپ کے بغیر کبھی بھی خوش نہیں رہے، بابا نے ہمیشہ آپ کو ہی یاد کیا ہے۔ اور اس طرح ردا کے دل میں بھی ایک ننھا سا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ حماد جو ہے وہ اس کے ساتھ بے وفائی کر تو لی تھی، لیکن وہ کبھی اس کے بغیر خوش نہیں رہا۔ اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ رانیہ جو ہوتی ہے اس کی شادی کا مرحلہ آتا ہے، تو ٹیپو اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو رانیہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو پسند کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہوگی، اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی بہن کی زندگی کو برباد کروں یا اپنی بہن کو آنسو میں ڈوبتے ہوئے دیکھوں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ میرے بابا کو معاف کر دیں اور پہلے جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جب یہ بات وہ ٹیپو کے منہ سے سنتی ہے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے کہ نازنین جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے اس گھر میں آ جاتی ہے، اور وہ جب کچن میں چائے بنا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر زہر ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچانک سے جب حماد کچن میں آتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ نازنین کی اصلیت کیا ہے اور وہ یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ نازنین کے منہ پہ ایک زوردار تمانچہ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ سے کپ گر جاتا ہے، اور جب ردا کچن میں آتی ہے تو ردا کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی ہے۔ وہ جب پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو نازنین اس سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا ہی جال بچھایا ہوا ہے، تم پہلے دن سے ہی یہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہ رہیں، تو تمہارے دل کی ساری مرادیں پوری ہو چکی ہیں، اس لیے تمہارا حماد تمہیں مبارک ہو، میں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔